अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं मेरी सब बहनें? उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगी। चलिए हम दुआ के साथ स्टार्ट करते हैं। नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना आमीन या रब्बल आलमीन। जी, हम लोग सूरह बक़रा आयत नंबर 16 तक लास्ट टाइम कंप्लीट हो गया था हमारा। आज 17 से 20 तक इंशाल्लाह हम देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आयत नंबर 17 से। जी, आयत नंबर 17 से स्टार्ट करते हैं। मसलुहुम, मिसाल उनकी, का मसली, जैसे मिसाल, अल्लज़ी, उसकी, जिसने, इस्तौक़दा, जलाई, नारन, आग, फलम्मा, फिर जब, अदाअत, उसने रोशन कर दिया, मा हौलहु, माहौल उसका, ज़हबा, ले गया, अल्लाहु, अल्लाह, बिनूरिहिम, नूर उनका, वतरकहुम, और उसने छोड़ दिया उन्हें, फी ज़ुलुमातिन, अंधेरों में, ला युबसिरून, नहीं वो देख पाते। तो हम लास्ट टाइम भी मुनाफिकीन की सिफ़ात पढ़ रहे थे कि मुनाफिकीन के बारे में यहाँ पर अल्लाह ताला हमको एक्सप्लेन कर रहे हैं एक मिसाल के ज़रिए, एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए, कि उनकी मिसाल कैसी है। मिसाल उनकी जैसे मिसाल उसकी जिसने जलाई आग। तो यहाँ पर एक मिसाल बयान की जा रही है, तो एक आग जलाई। तो इससे मुराद क्या है कि अल्लाह के रसूल ने क्या करे, इस्लाम का, दीन का, इल्म की रोशनी फैलाई। आग जलाई से मुराद क्या है? दीन का इल्म, इस्लाम का, दीन का इल्म इल्म की रोशनी फैलाई। तो क्या हुआ उससे? आग जलाई। आग से क्या हुआ? फलम्मा, फिर जब, अदाअत, उसने रोशन कर दिया, माहौलहु, माहौल उसका। तो अल्लाह के रसूल जो दीन लेके आए, जो इल्म लेके आए, उससे क्या हो गया? पूरे माहौल में रोशनी हो गई। तो रोशनी हो गई तो अल्लाह ताला क्या बोल रहे? ज़हाबा, माहौल पूरा क्या हुआ? उससे रोशन हो गया। ज़हाबा, ले गया, अल्लाहु, अल्लाह, बिनूरिहिम, नूर उनका, वतरकहुम, और उसने छोड़ दिया उन्हें, फी ज़ुलुमातिन, अंधेरों में, ला युबसिरून, नहीं वो देख पाते। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि अल्लाह के रसूल ने इस्लाम की, दीन की रोशनी फैलाई, तो माहौल सब रोशन हो गया, सबको ये क्लियर हो गया कि सच क्या है, गलत क्या है। दीन की पूरी सच्चाई लोगों के सामने एकदम क्लियर हो गई। जैसे आग जलते कि पूरी चीज़ें रोशन हो जाते हैं ना, सब मालूम हो जाता है क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या गलत है, क्या सही है, सब क्लियर हो गया। माहौल रोशन होने से क्या होता है? माँ को अंधेरे में कुछ समझ में नहीं आता क्या सही है क्या गलत है, मगर जब रोशनी हो जाती है तो पूरा क्लियर हो जाता है कि सब दिखाई देने लगता है माँ को रोशनी से। तो वैसे ही माहौल पूरा रोशन हो गया। फिर अल्लाह ताला आगे बोल रहे हैं कि अल्लाह ताला ले गया उनका नूर, फिर वो अंधेरों में वो नहीं देख पाते, बोल रहे। फिर उनको छोड़ दिया अंधेरों में तो वो नहीं देख पाते। तो यहाँ पर जब इस्लाम, दीन लेके अल्लाह के रसूल आए तो माहौल पूरा रोशन हो गया, लोगों को सब क्लियर हो गया कि ये हक़ है, सच्चा दीन आ गया है, बल्कि सब क्लियर हो गया। फिर भी जो लोग नहीं मानना चाहते थे, फिर भी जो लोग अपनी ज़िद पे अड़े हुए थे ना, तो वो लोग क्या करें? उन लोगों को अल्लाह ताला क्या करे? उनका नूर जो था, क्योंकि जो रोशनी है ना, उनको भी मालूम हो गया था कि ये सब दीन हक़ है, सच्चा है, बल्कि मगर उनको क्या करना था? हक़ को कबूल करना। हक़ उनको पसंद नहीं आया, ठीक है, तो वो क्या करे? अपनी गुमराही में रहना पसंद करे। तो अल्लाह ताला क्या करे? जो भी नूर उनका, वो रोशनी अल्लाह के रसूल फैलाए थे, वो नूर आया था ना, उसको उनको छीन लिए अल्लाह ताला। तो इसमें अल्लाह ताला ज़बरदस्ती उनसे कुछ नहीं वो करे, क्योंकि वो दीन चाहते ही नहीं थे, ठीक है। तो वो तारीकी में ही रहना पसंद करते थे। तो अल्लाह ताला भी क्या करे? उनको उनका नूर छीन लिया से मुराद क्या है? कि उनकी गुमराही, जो नूर रहना चाहते थे ना, जिस माहौल में अपनी गुमराही में रहना चाहते थे, तो वो उसमें ही उनको तौफीक मिलती गई, तो वो उसमें ही बढ़ते गए, ठीक है। इन्होंने नूर हक से मुंह फेर कर जुल्म और बातिल ही में भटकना चाहा। तो उन लोगों ने, थोड़े लोगों ने क्या किया कि नूर बसीरत, हक आ गया, अल्लाह का दीन आ गया, तो भी क्या करे? बातिल में ही रहना पसंद करे। तो उनको क्या करे? अल्लाह ताला जुल्मात में ही छोड़ दिए, तो वो उसमें ही भटकते रहते, वो
دیکھ نہیں پاتے. ٹھیک ہے, تو اس میں اللہ تعالیٰ کی کچھ غلطی یا اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کا بھی نور نہیں لے لیتے. جب انسان کو صحیح غلط کی پہچان ہو جاتی پھر بھی انہیں اپنے غلط پہ اڑا رہنا چاہتا, ظلمات کو ہی پسند کرتا, تو بھی اللہ تعالیٰ تو کیا کرتے اللہ تعالیٰ اسی میں چھوڑ دیتے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے کو اختیار دیے سو ہے کہ صحیح اور غلط ہمارے کو دکھ جاتا. دکھے بات سے اب چوز کس کو کرنے کا ہے, ہمارے کو کرنے کا ہے. اگر ہم ظلمات میں رہنا پسند کر رہے, غلط کاموں میں رہنا پسند کر رہے, تو اس میں ہی آگے بڑھتے رہتے. اگر کوئی صحیح کاموں میں آگے بڑھنا چاہ رہا تو اس کو صحیح کاموں میں آگے بڑھتے رہتا ہو. تو انسان کو چوز کرنا, ہمارے کو چننا ہے کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں بول کے. تو ایک مثال اللہ تعالیٰ یہ بیان کرے, کیونکہ اللہ کے رسول جب دین لے کے آئے تھوڑے لوگوں نے تو قبول کر لیے, تھوڑے لوگ کیا کرے اپنی ظلمات میں ہی رہنا پسند کرے. تو ان لوگوں کو کیا ہوا, پھر ان لوگوں کو حق اور سچ دیکھنے کے باوجود بھی وہ اس کو قبول نہیں کرنا چاہے. ٹھیک ہے, پھر آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 18 میں سمم بہرے ہیں, بکمن گونگے ہیں, امیون اندھے ہیں, فہم پس وہ لا یرجعون نہیں وہ لوٹتے. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ ریئل میں اندھے بہرے گونگے نہیں تھے. وہ ریئل میں سچ میں ایسے نہیں تھے. ان کو آنکھاں بھی تھے, انہوں سن بھی سکتے تھے, اور انہوں گونگے بھی نہیں تھے. مگر انہوں کس بات سے بہرے تھے, کس بات سے بہرے تھے, کون سی بات ان کو حق کے لیے وہ بہرے تھے. ٹھیک ہے, کیونکہ حق کو سننا نہیں چاہتے تھے. اور کس بات کے لیے وہ کس بات کے لیے گونگے تھے, وہ حق بولنا نہیں چاہتے تھے, اس کو حق کو اقرار نہیں کرنا چاہتے تھے. مطلب حق نہیں, اس کے علاوہ دوسرے باتیں اچھے بولتے تھے انہوں, مگر حق بات, دین کی بات جو سچی بات ہے وہ نہیں بولنا چاہتے تھے. اور اس کے بعد کیا تھے, اندھے تھے. اللہ کے رسول سامنے نظر آ رہے, حق واضح ہو گیا, روشنی سے سب صحیح غلط کی پہچان ہو گئی, مگر پھر بھی وہ اپنے باطل پہ رہنا چاہ رہے تھے. تو اس سے اندھے گونگے اور یہ جو بہرے گونگے اندھے تھے وہ کس کے لیے تھے, حق کے لیے تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے, فہم پس وہ لا یرجعون نہیں وہ لوٹتے. تو یا وہ حق کی طرف پھر نہیں لوٹتے. تو یہاں منافقین کے بھی دو کیٹیگریز بتائی جا رہی. کہ پہلی کیٹیگری یہاں پر اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ پہلی کیٹیگری کون ہے, کہ ان کے اوپر حق کلیئر ہو گیا پھر بھی وہ حق کو ماننا نہیں چاہے, اپنے ہی باطل میں رہنا چاہے. ٹھیک ہے, تو وہ لوگ کیا ہے اس میں ہی رہیں گے. وہ لوگ آنکھیں ہوتے ہوئے بھی وہ حق کو نہیں دیکھنا چاہ رہے, اور منہ ہوتے ہوئے بھی حق بولنا نہیں چاہ رہے, کانا ہوتے ہوئے بھی سنے آ رہا تو بھی حق کو نہیں سننا چاہ رہے. تو پھر وہ پلٹیں گے نہیں بول رہے اللہ تعالیٰ. آگے بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 19 میں. اب یہ فرسٹ قسم کے فرسٹ ٹائپ کے لوگوں کی مثال بتائی گئی ہے یہاں پر, کہ جو بالکل بھی نہیں ماننا چاہ رہے, تو اللہ تعالیٰ بھی انہوں نہیں ماننا چاہ رہے, ان کو چھوڑ دیتے, ان کو نہیں ماننے میں ہی وہ رہتے. اب جو سیکنڈ ایگزامپل یہاں پر دوسرے ٹائپ کے لوگوں کی ذکر کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, او یا کسیبن جیسے زوردار بارش, من السمائی آسمان سے, فیہی اس میں, ظلماتن اندھیرے, ورعدن اور گرج, وبرقن اور بجلی. تو یہاں پر دوسری ایگزامپل میں اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں, جیسے زوردار بارش. ٹھیک ہے, زوردار بارش من السمائی آسمان سے. تو دین اسلام قرآن کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کے لیے رحمت ہے. بارش کیسے ہماری ضرورت اور رحمت ہے, ویسے ہی قرآن بھی ہماری ضرورت اور اللہ کی رحمت ہے. تو جیسے زوردار بارش ہوتی ہے نا, ویسا قرآن نازل ہوا انسانیت پہ, نازل ہوا تو پھر کیا ہوا, فیہی اس میں, وہ بارش میں کیا ہے, ظلماتن اندھیرے ہیں, ورعدن اور گرج ہے, وبرقن اور بجلی ہے. تو اس میں کیا بول رہے ہیں, اندھیرے بھی ہے, گرج بھی ہے اور بجلی بھی ہے, یہ تین چیزاں بھی ہے اس میں. مطلب کیا ہے, دین میں کیا ہے, دین میں اللہ تعالیٰ آیات میں جہاں پر خوشخبریاں دے رہے نیکی کرنے والوں کو, وہاں پر ہی برائی کرنے والوں کو, انکار کرنے والوں کو اس میں ڈراوا بھی ہے. ٹھیک ہے, اس میں اللہ تعالیٰ ان کے برے انجام سے ان کو خبر کر رہے, برے انجام سے ان کو ڈرا رہے ہیں قرآن میں. تو اس میں کیا ہے, اندھیرے بھی ہے جو غلط کرنے والوں کو, بجلی بھی ہے, گرج بھی ہے, تو ان کے برے انجام سے اس میں ڈرا رہے بھی. ٹھیک ہے, وَيَجْعَلُونَ اور وہ ڈال لیتے ہیں, اصابعہم انگلیاں اپنی, فی آذانہم اپنے کانوں میں, من الصواعق بجلی کے کڑاکوں سے, حذر بچنے کے لیے, الموتی موت سے.
تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے، جب یہ دین اسلام نازل ہو رہا تھا نا، تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اس سے بچنے کے لیے، یہ احکامات ان کو مشکل لگتے تو ان لوگ کیا کرتے ہیں، اس سے بچنے کے لیے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تاکہ یہ چیزاں سنے نہیں آنا. اگر یہ سنے نہیں آئیں گی تو ان کو عمل بھی نہیں کرنا پڑتا، بلکہ ان لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتے. اور اللہ کے یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے، بچنے کے لیے موت سے. موت کس کو سمجھتے تھے، وہ اللہ کے احکامات کو. ٹھیک ہے، یہاں پر دوسری کیٹیگری کے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ موت کس کو سمجھتے تھے ان لوگ، کہ اللہ کے احکامات ان کو موت لگتے تھے. موت سے جیسا بچتا ہے نا انسان، ویسے اللہ کے احکامات سے انہوں بچنا چاہتے تھے، تو بچنے کے لیے انگلیاں ڈال لیتے تھے اپنے کانوں میں. ٹھیک ہے، واللہ، اور اللہ محیطن گھیرنے والا ہے، بالکافرین، کافروں کو. تو اللہ تعالیٰ تو جو انکار کر رہے نا ان کو گھیرنے والا ہے. مطلب اللہ سے بچ کے کہاں جائیں گے، اب نہیں سنیں گے قرآن کو، اللہ کو نہیں مانیں گے، دین کی طرف نہیں بھی آئیں گے، تو اب دنیا میں بھی اللہ سے نہیں بچ سکتے، نہ آخرت میں اللہ سے بچ سکتے. تو اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ سے انسان کو گھیرے ہوئے ہے. اللہ کے ہم کہیں سے بھی بچ کے جا نہیں سکتے ہم. ٹھیک ہے، مشکلات میں ہو یا آسانیاں ہو ہماری زندگی میں، اللہ تعالیٰ ہر طرف اللہ کی ہمارے کو ضرورت ہے. ٹھیک ہے، کہیں بھی ہم چھوڑ کے اللہ کو جا ہی نہیں سکتے، ہماری ہر ضرورت اللہ تعالیٰ پوری کر رہے. تو اللہ تعالیٰ ہر طرف سے ہمارے کو گھیرے ہوئے ہے، بتا رہے. یہاں پر آگے ہے آیت نمبر 20 میں، یکادو، قریب ہے، البرق، بجلی کی چمک، یخطفو، کہ وہ اچک لے، ابصارہم، نگاہیں ان کی، کلما، جب کبھی، اضاء، وہ روشن کرتی ہے، لہم، ان کے لیے، مشو، وہ چل پڑتے ہیں، فیہ، اس میں، وَإِذَا، اور جب، اظلم، وہ اندھیرا کر دیتی ہے، علیہم، ان پر، قاموا، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ولو، اور اگر، شاء، چاہتا، اللہ، لذہب، البتہ وہ لے جاتا، بسمعہم، کان ان کے، وابصارہم، اور آنکھیں ان کی، انا، بے شک، اللہ علی، اوپر، کلی، ہر شیء، چیز کے، قدیر، بہت قدرت رکھنے والا ہے. تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا کہ قریب ہے کہ بجلی کی جو چمک ہے نا، ان کی آنکھوں کو، ان کو چھین لیتی، ان کی نگاہیں. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اب یہ جو رویہ کر رہے دین کے ساتھ، اس کو موت سمجھ رہے، اس سے بھاگ رہے دور، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ان کی آنکھوں کی جو بجلی کی چمک سے کیا کرتے ہیں، نگاہوں کی ان کی چھین لیتے. ٹھیک ہے، نگاہوں کو چھین لیتے. تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسا پکڑ بھی سکتے، انسان کی نعمتیں جو اس کو ملی ہوئی ہے نا، اس کو چھین بھی سکتے. ٹھیک ہے، اور ان لوگوں کا رویہ کیا ہے کہ جب روشنی ہوتی ہے دین میں، کبھی آسان کام دکھتے ہیں، اپنی مرضی کے کام دکھتے ہیں، اپنی پسند کے دکھتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں، وہ مشوفی، اس میں چل لیتے ہیں، مطلب وہ کام، آسان کام کر لیتے ہیں. وَإِذَا، اور جب، اظلم، جب وہ اندھیرا ہوتا ہے، اگر کچھ مشکل کام دکھا، دین کا کوئی کام اپن کے دل کو پسند نہیں آ رہا، تو کیا ہو جاتے ہیں، قاموا، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو مطلب اپنی پسند کا دین ہونا ہے ان لوگوں کو، جو پسند آ رہا کر لیتے، جو نہیں پسند آ رہا اس میں خاموش ٹھہر جاتے، مطلب اس کو چھوڑ دیتے. اور ولو، اللہ تعالیٰ بولے اگر اللہ چاہتا تو لے جاتا ان کے کان اور ان کے آنکھیں، ان کے کان اور آنکھیں لے جاتا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. بولے تو تھوڑا ان لوگ کیا کر رہے، جو آسان دکھ رہا کر رہے، جو مشکل ہے اس سے دور بھاگ رہے، اس کو ٹھہر جا رہے، اس کو نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہا تو ان کے کانوں کو، ان کی آنکھوں کو لے جا سکتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کیا کر رہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. تو اب یہ سیکنڈ کیٹیگری کے لوگ ہیں. پہلی والے تو کیا ہے، کچھ ماننا نہیں چاہ رہے، ان کو نظر آ گیا حق ہے، مگر پھر بھی اپنی اس میں رہنا چاہ رہے، اپنی اس مرضی پہ رہنا چاہ رہے ہیں، اپنی نفس کے پیچھے جو اپن چاہ رہے نا وہی وہ کرنا چاہ رہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے، ان کو تو ہے نہیں کچھ انٹرسٹ دین میں. ٹھیک ہے، تو وہ دور رہنا چاہ رہے دین سے، تو انہوں دین سے دور، اندھیروں میں سے رہ رہے، اس میں بھٹک رہے. اب دوسری کیٹیگری کے لوگ کیا ہے، یہ تھوڑے کام اپنی پسند کے آئے تو کر لے رہے، جو پسند کے نہیں دکھ رہے، جو مشکل دکھ رہا اس کو چھوڑ دے رہے. تو یہ دو قسم کے لوگ ہیں. تو اب ہمارے کو چیک کرنا چاہیے ہم کیسے ہیں، کہ ہم بالکل اس دین سے دور ہے، یا مطلب دین کو ناپسند کرتے، اور اندر سے دین کو نہ سننا چاہ رہے، نہ سمجھنا چاہ رہے. تو ہم نہ سنتے نہ سمجھتے، دین سے دور. دوسرے کیٹیگری کے سن رہے، سمجھ رہے، مگر اس میں پک اینڈ چوز کر رہے، اپنی پسند کی چیزیں لے رہے، اور جو اپن کو نہیں پسند ہے اس سے دور رہ رہے، اس کو نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، تو اب ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، اللہ کی جو بھی احکام ہے اس کو پہلے اچھے سے سنیں، اس کو سمجھیں، اور اس کو کریں، اس کو کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے،
مشکل ہو تو بھی اللہ کی چیزوں پہ جمے رہیں اور آسان رہے تو بھی اللہ کی چیزوں پہ، اللہ کی جو احکامات ہیں اس کو خوشی سے قبول کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر دو قسم کے لوگوں، تو اللہ تعالیٰ کے دوسرے قسم کے لوگوں کو ڈھیل دیے کہ وہ لوگ اپن چھوڑ کے اپنے جو مطلب آسانیوں میں بھی اللہ کی طرف رہنا اور مشکل رہے تو بھی اللہ تعالیٰ کے دین پہ رہنا. تو ان کے لیے کیا ہے، انہیں جتنا سننا چاہ رہے، جتنا سمجھنا چاہ رہے ان کو اتنا کھلا رکھے دروازہ اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. تو جو جتنا بھی کھلے دل کا ہوں گا، جو جتنا سننا چاہیں گا، سمجھنا چاہیں گا، اس کو دین اتنا ہی سمجھنا اور سنائی دے گا. ٹھیک ہے. تو اب ہمارے اوپر کیا ہے کہ ہم دین کو کھلے دل سے سنیں اور سمجھیں اور اس پر عمل کریں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر دو قسم کے منافقین کی ذکر ہم آپ کو مثال سے اللہ تعالیٰ سمجھائے کہ دو رویے ہیں. منافقت میں بھی 2 ٹائپس ہو گئی نا. ایک ہو گئی بالکل بھی نہیں ہو کرنا چاہ رہے، بظاہر مسلمان ہے، اندر سے ان کو دین کی بھی نفرت ہے. ٹھیک ہے. دین سے بھی نفرت کرتے، جب موقع ملتا دین کو نقصان پہنچاتے. اور دوسری ایگزامپل کیا ہے، تھوڑا کر لیتے، مطلب تھوڑا اچھا دکھا تو کر لیتے، جو اچھا نہیں دکھا، مشکل ہے، پریشانیاں ہیں، دین کی وجہ سے مشکل اٹھانا پڑیں گا تو وہ دور ہو جاتے اس سے. تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ مشکل بھی ہے تو بھی ہم کو دین پہ جمے رہنا چاہیے، کیونکہ دنیا کی یہ تھوڑی مشکل ہے، اگر ہم اس پہ جمے رہیں گے تو آخرت کی کتنی بڑی کامیابی ہم کو ملیں گی. دیکھیے دنیا کے لیے ہم کتنے محنت کرتے، کتنے کوششیں کرتے، اور جب دین کی باری آتی ہم محنت سے ڈر کے جلدی چھوڑ دیتے. تو ویسا نہیں کرنا چاہیے ہم کو. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازے. منافقین کی جو صفات ہے ہم کو اپنے اندر چیک کرنا ہے، لوگوں میں ججمنٹل نہیں ہونا کہ انہوں یہ ہے، انہوں منافق ہے، بلکہ اپنے اوپر چیک کرنا ہے. کیونکہ منافق کی ہم اس سے پہلے بھی صفت دیکھے تھے کہ منافقت سے نہیں ڈرتا، مگر جو مومن ہوتا ہے وہ ہمیشہ ڈرتے رہتا ہے. کیونکہ جھوٹ بولنا، غلط کام کرنا اور دین کے مشکلات میں دین کو چھوڑ کے بھاگ جانا، یہ کیا ہے، منافقین کی صفت ہے. تو اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش کرنا ہے اور لوگوں کی پیار محبت سے انشاءاللہ اصلاح کرنی ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا پکا اور سچا مومن بنائے، ہمارے اندر تقویٰ الے، اللہ کا سچی محبت اور سچا خوف ہمارے اندر اللہ تعالیٰ پیدا کرے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.